में लोग 8 घंटे काम करते थे, मैं 16 घंटे काम करके इस चीज़ को हासिल किया हूँ। कोई शख्स आपको ये नहीं कहते हुए मिलेगा सक्सेसफुल शख्स कि ये गॉड गिफ्टेड थी, ये मेरे अंदर पहले से थी। हर चीज़ के पीछे मेहनत लगी रहती है। ये जो सेंटेंस है किसी को भी कहना कि गॉड गिफ्टेड है, ये आप उन्हीं लोगों के मुंह से सुनेंगे जो दुनिया में नाकामयाब है, जिनका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, जो दुनिया में कुछ कर नहीं सके, वही लोग ये सेंटेंस बोलेंगे। आज जिस 50-60 साल के आदमी को जिस पोजीशन पे तुम देख रहे हो, वो जिस दिन पैदा हुआ था तुम्हारे ही तरह था। तुम जिस तरीके से रोते थे उसी तरीके से वो भी रोता था। तुम जिस तरीके से खाना खाते थे उसी तरीके से वो भी खाता था। जिस तरीके से तुम गलियों में खेलते थे उसी तरीके से वो भी खेलता था। देखो, उसने हार्डवेयर लेकर के आया है, सॉफ्टवेयर नहीं था उसके पास। हार्डवेयर क्या है? ज़बान। बोलने के लिए आपको कोई एक हार्डवेयर चाहिए, वो है ज़बान। सुनने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए, वो है कान, राइट? तो वो उसने हार्डवेयर तो लेकर के आया है बच्चे ने, सॉफ्टवेयर आप डालते हैं घर में अपने बच्चे की। आप बोलते हैं उसको ये बाबा है, ये मम्मा है, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है। वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो लाया हूँ जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम में आए। आपके दिमाग को कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे आपको फ़ायदा हो, राइट? इस वीडियो में जो बतलाने वाला हूँ वो है लोगों की जो बहुत बड़ी गलत फहमी है, उस गलत फहमी के बारे में बात करने वाला हूँ, और उसकी हकीकत क्या है उसके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। लोगों की गलत फहमी क्या है मैं आपको बतला देता हूँ। और ये गलत फहमी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये गलत फहमी हमारे में भी है। हम भी कई सालों से गलत फहमी का शिकार हैं। और वो गलत फहमी ये है कि जब हम किसी भी कामयाब शख्स को देखते हैं, कोई एक शख्स कोई चीज़ कर गुजरा है, किसी ने कुछ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हासिल कर ली है जो हमने सोचा नहीं था, चाहे वो नॉलेज के हिसाब से हो। किसी के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतने इसके पास इतनी नॉलेज हो सकती है, या फिर हमारे ख्वाब और ख्याल में नहीं हो सकता था कि कोई शख्स इतना ज़हीन हो सकता है कि वो लाइब्रेरीज अपनी जहन में फिट कर ले। हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारा जहन हमको सिर्फ यही बोलता है कि ये शख्स गॉड गिफ्टेड है। सही है कि नहीं है? इसके पास खुदादाद सलाहियत है, उसको अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी हैं जो हमको नहीं दी हैं। ये आपने भी बोला है और आपने कई लोगों से ये सुना है। मैं ये वीडियो यही गलतफहमी दूर करने के लिए बना रहा हूँ। बहुत अहम वीडियो है। इस गलतफहमी का जवाब या फिर इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं आपको एक फादर एंड सन की स्टोरी सुनाता हूँ। उसके ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हकीकत क्या है, कौन गॉड गिफ्टेड है और कौन गॉड गिफ्टेड नहीं है, क्या चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, क्या चीज़ें गॉड गिफ्टेड नहीं होती हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। एक 15 साल का नौजवान लड़का जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, जब उसने दुनिया देखना शुरू की, वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि लोग क्या करते हैं, वो कुछ समझने की कोशिश करते रहता है। वो लोगों को देखना शुरू करता है कि लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। उसको कुछ कुछ समझ में आने लगता है क्योंकि वो लोगों से मिलना शुरू करता है, वो दोस्तों से सीखता है, इंटरनेट पर देखना शुरू कर देता है। उसको कुछ आज़ादी मिल जाती है तो वो आगे बढ़ने का सोचता है कि मुझे भी ये करना है। उसने देखा कि कई लोग दुनिया में बहुत चीज़ें हासिल कर चुके हैं और बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं जो किसी ने कभी पहले ईजाद नहीं की थी। तो वो ये सब देख करके अपने आप को बोलता था कि ये लोग गॉड गिफ्टेड हैं, इनको खुदा ने, इनको गॉड ने ऐसी सलाहियतें दी हैं जो मुझे नहीं दी हैं। तो वो ये अपने आप में ये सोच लेता था कि मेरे पास ये सलाहियत नहीं है, इतनी सलाहियतें कोई इंप्रूव नहीं कर सकता है, इतनी सलाहियतें कोई बना नहीं सकता है। ये प्रॉब्लम आपका भी है और मेरा भी है, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका भी यही सेम प्रॉब्लम है। वो लड़का मायूस होकर के अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो उसके वालिद वहाँ पर आया और उसने देखा कि मेरा बेटा बहुत मायूसी के साथ बैठा हुआ है, उसकी क्या वजह है। तो उसने जाकर के उससे पूछा कि क्या चीज़ तुमको सता रही है और तुम इस तरीके से क्यों गमगीन बैठे हो, क्यों मायूस बैठे हो। तो उसने अपने वालिद से कहा कि बाबा मुझे ये बतलाएं, डैडी मुझे ये बतलाएं कि मैं गॉड गिफ्टेड क्यों नहीं हूँ जिस तरीके से दूसरे लोग गॉड गिफ्टेड हैं। जो लोग तरक्की कर चुके हैं, जो लोग इतना ज़्यादा बना चुके हैं, जो लोग इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, जो लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग इतना पैसा कमा चुके हैं, जो लोग अपने ख्वाबों को पूरे कर चुके हैं, वो मेरे पास क्यों नहीं है। मैं क्यों गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ, मेरे पास उतने स्किल्स क्यों नहीं है। तो फिर वो बाप ने अपने बेटे को समझाया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, क्या तुमको पता है कि गॉड गिफ्टेड या फिर खुदा दाद सलाहियतें या गॉड गिफ्टेड किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि नहीं पता मुझे। तुमने ये कहा कि गॉड गिफ्टेड है, तो तुमको पहले ये समझना चाहिए कि गॉड गिफ्टेड का मतलब क्या है और क्या चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं इंसान के पास। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा तुम डिप्रेशन में चले जाओगे किसी भी कामयाब शख्स को देख करके। बाप ने कहा कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें वो होती हैं जो इंसान माँ के पेट से ले करके आता है। अगर इंसान के पास 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, ज़बान, होंठ, कल्ले, चिक्स, दिमाग, 10 उंगलियां हाथ के, 10 उंगलियां पैर के, 2 पैर, 2 हाथ
اور انسان کے اندر کی جو اندرونی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی اور چیز ہے جو دنیا میں آ کر کے اس نے سیکھی ہے، جیسے کہ بات کرنا، جیسے کہ لکھنا، جیسے کہ پڑھنا، جیسے کہ چلنا، یہ سب چیزیں انسان دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، دوسروں سے سیکھتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی ہیں۔ جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو جو چیزیں اس کے پاس ہے، جو اس نے اپنے سے نہیں بنائی ہیں، جو اپنے سے امپروو نہیں کی ہیں، وہ چیز گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی ہیں، وہ انسان اس دنیا میں آ کر کے سیکھتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آ کر کے کوئی چیز سیکھتا ہے تو وہ اپنی محنت سے سیکھتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو گاڈ دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ صحیح بات ہے، لیکن وہ محنت کے بعد اس کو ملتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں آتے ہی بات کرنا نہیں شروع کیا۔ آج جس 50-60 سال کے آدمی کو جس پوزیشن پہ تم دیکھ رہے ہو، وہ جس دن پیدا ہوا تھا تمہارے ہی طرح تھا۔ تم جس طریقے سے روتے تھے اسی طریقے سے وہ بھی روتا تھا، تم جس طریقے سے کھانا کھاتے تھے اسی طریقے سے وہ بھی کھاتا تھا، جس طریقے سے تم گلیوں میں کھیلتے تھے اسی طریقے سے وہ بھی کھیلتا تھا، جس طریقے سے تم اسکول جاتے تھے وہ بھی جاتا تھا۔ جو جو چیزیں تم نے کی ہیں وہ سب چیزیں اس نے کی ہیں، لیکن اس میں اور تم میں فرق صرف یہ ہے کہ اس نے اپنی اسکلس کو بڑھائی ہیں، اس نے نئے اسکلس سیکھے ہیں، اس نے اپنی نالج کو بڑھایا ہے، اس کا جو خواب تھا، اس کا جو گول تھا، وہ حاصل کرنے کے لیے جو نالج کی ضرورت تھی اس نے حاصل کی ہے، وہ اسکلس کو ڈیولپ کیا ہے۔ اگر اس کے پاس اسکلس تھی تو اس نے اس کو امپروو کیا ہے۔ جب جا کر کے وہ بیٹا خوش ہو گیا اور کہا کہ بابا یہ سب چیزیں گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی، یہ جو پیسہ اس کے پاس ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ جو بول سک رہا ہے، وہ آج ہزاروں لوگوں میں ٹھہر کر کے وہ بول سکتا ہے، آج وہ دن رات کام کرتا ہے، یہ سب چیزیں گاڈ گفٹڈ نہیں ہیں، میں تو یہ گاڈ گفٹڈ سمجھ رہا تھا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ سب گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، یہ اس نے محنت سے حاصل کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی محنت کے بعد اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، گاڈ نے اس کو عطا کی ہیں، لیکن اس نے پہلے محنت کیا، یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے۔ پھر وہ بچے نے اپنے والد سے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ گاڈ گفٹڈ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اب میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا، اب میں کسی شخص کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ شخص نے محنت کر کے یہ سب چیزیں حاصل کی ہیں، محنت کرنے کے بعد اللہ نے، گاڈ نے اس کو اس کا پھل دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اس اسٹوری سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گاڈ گفٹڈ کس کو کہتے ہیں، کیا چیزوں کو آپ گاڈ گفٹڈ کہہ سکتے ہیں اور کیا چیزیں گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر جتنی چیزیں ہیں اگر وہ میرے اندر ہے اور میں یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو کچھ بتلا رہا ہوں تو یہ میرے اندر گاڈ گفٹڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف فزیکلی میں گاڈ گفٹڈ ہوں، مینٹلی میں آپ کے سامنے جو بیٹھ کر کے بتلا رہا ہوں، جو آپ کو بتلانے کی جو صلاحیت ہے یہ میں نے سیکھی ہے، یہ کوئی گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ بولنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ میں نے سیکھا ہے، وہ میں نے نالج کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ بولنے کے لیے جو ہمت چاہیے وہ میں نے سیکھی ہے، میرے اندر ہمت نہیں تھی، میں نے کیسے سیکھا ہے، میں نے نالج کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ میرے پاس ہمت کیوں نہیں ہے، کیونکہ ڈر ہے میرے اندر، میرا اپنا ڈر ہے، میرے اپنے خاندان والوں کا ڈر ہے، مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ کیا کہیں گے لوگ، یہ صرف ایک ڈر ہے، اور ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ ایک حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اپنے اندر کی غلط سمجھ ہوتی ہے جو آپ کو کوئی چیز کرنے سے روکتی ہے۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ڈر ہے اور ڈر کوئی چیز نہیں ہوتا، تو پھر میں نے اس ڈر کو جب ہٹایا تو میرے اندر ہمت آ گئی، میرے اندر کریج آ گیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ یہ میں نے سیکھا ہے، یہ میں نے پیدا ہوتے ہی میرے اندر یہ سب چیزیں نہیں تھیں، یہ بات کو سمجھیں۔ آپ بہت سے لوگوں کو یہ آرگومنٹ کرتے ہوئے، یہ بحث کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ آدمی سکسیسفل اسی لیے ہوا ہے کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اور اس کی جیسی صلاحیتیں کسی شخص کے اندر آ ہی نہیں سکتی ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، تم بھی لا سکتے ہو، تو پھر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ گاڈ گفٹڈ کسے کہتے ہیں، گاڈ گفٹڈ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ جب آپ اس کو یہ بتلا دیں گے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، تو پھر وہ مان لے گا، کیونکہ اس کے اندر سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں تو یہ ہیں اور میرے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ایڈوانس چیزیں اگر اس نے اس دنیا میں آ کر کے سیکھی ہیں تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں۔ اور آپ خود یہ چیز غور کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے فزیکلی دیکھا جاتا ہے کہ سب چیز صحیح ہے یا نہیں ہے،
اس کی انگلیاں پورے ہیں کہ نہیں، اس کے پیر کی انگلیاں پورے ہیں کہ نہیں، ناخن ہے کہ نہیں، اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں اچھی طریقے سے، اس کو زبان ہے کہ نہیں، اس کے کان صحیح طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزیں چیک کری جاتی ہیں۔ بلکہ مشینز لگا کر کے اس کے دل کی دھڑکن سنی جاتی ہے کہ یہ صحیح چل رہی ہے کہ نہیں، اس کے اعضاء جو اندر کے جو پارٹس ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ہائی فیور تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ نہیں۔ آپ بتلاؤ مجھے یہ سب چیزیں کیوں چیک کی جاتی ہیں؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ انسان بنا نہیں سکتا، پھر نیچرل چیز ہے یہ۔ لیکن یہ نہیں چیک کیا جاتا کہ یہ بات کر رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ سن رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ لکھ سکتا ہے کہ نہیں، کہ وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، کہ وہ اٹھ کر کے چل سکتا ہے کہ نہیں، کہ وہ لوگوں کے سامنے بات کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے۔ وہ سب انسان آ کر کے دنیا میں سیکھتا ہے، وہ سب اپنے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں۔ جو لوگوں سے اس نے دنیا میں آنے کے بعد سیکھی ہے اور جو 50 سال کے بعد وہی چیزوں کو امپروو کرتے ہوئے وہ آگے گیا ہے، اب آپ اس کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گاڈ گفٹڈ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو سیکھتا ہے، جو چیزیں لے کر کے آیا ہے دنیا میں وہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو بچے بات کرتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کی آوازیں سن کر کے، ارد گرد کے ورڈز سن کر کے وہ لوگ سن کر کے وہ یاد کر کے پھر وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ اگر کسی بچے کو ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر کوئی آواز نہیں ہے، جہاں پر وہ کچھ نہیں سن سکتا، جہاں پر اس کے سامنے کوئی ایک ورڈ نہ بولا جائے، پھر وہ بچہ کچھ بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سنا نہیں ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے۔ جب تک اس کے سامنے آپ ایک دو ورڈ بولیں گے نہیں، جب تک وہ نہیں سیکھے گا۔ یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہو چکا ہے۔ اور آپ اگر والد یا والدہ ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہوتے رہتا ہے تو آپ کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں، کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے الفاظ بولتے ہیں، بابا، مما، دادا، دادی، اللہ، یہ سب چیزیں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اس کے سامنے بولوں گی یا بولوں گا تو وہ سنے گا اور وہ سننے کے بعد اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ جب تک وہ سنے گا نہیں وہ بچہ بول نہیں سکتا ہے۔ دیکھو، اس نے ہارڈ ویئر لے کر کے آیا ہے، سافٹ ویئر نہیں تھا اس کے پاس۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ زبان۔ بولنے کے لیے آپ کو کوئی ایک ہارڈ ویئر چاہیے، وہ ہے زبان۔ سننے کے لیے ایک ہارڈ ویئر چاہیے، وہ ہے کان، رائٹ؟ تو وہ اس نے ہارڈ ویئر تو لے کر کے آیا ہے بچے نے، سافٹ ویئر آپ ڈالتے ہیں گھر میں اپنے بچے کے۔ آپ بولتے ہیں اس کو، یہ بابا ہے، یہ مما ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو اب آپ کبھی اپنی زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنا، کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ کر کے کبھی یہ نہیں بولنا کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اگر کوئی آدمی اسپیچ دینے میں ماہر ہے تو اس نے سیکھا ہے، اگر کوئی آدمی انگلش میں پرفیکٹ ہے تو اس نے سیکھا ہے، اگر کوئی آدمی لکھنے میں پرفیکٹ ہے تو اس نے سیکھا ہے، اگر کوئی آدمی سننے میں پرفیکٹ ہے تو اس نے سیکھا ہے، اگر کوئی آدمی یاد رکھنے میں، کسی کی میموری بہت شارپ ہے تو اس نے سیکھی ہے۔ اس کے اسکلز، وہ ایک اسکل ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں آپ بھی۔ اگر آپ کی میموری شارپ نہیں ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس بہت اچھی طریقے سے کر رہا ہے، اس نے سیکھا ہے۔ وہ بزنس کرنا نہیں جانتا تھا، اس نے کتابیں پڑھی ہے، اس نے لوگوں سے سیمینار اٹینڈ کیا ہے، اس نے ویڈیوز دیکھے ہیں، اس نے آڈیو سنے ہیں، اس نے سیکھا ہے ہر چیز۔ اگر کسی آپ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیلز اچھی طریقے سے کرتا ہے، اس نے سیکھا ہے۔ آپ کوئی دکان پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاپ کیپر جو ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا ویوہار کر رہا ہے، تو یہ پیدائشی نہیں ہے، وہ سیکھا ہے۔ اس نے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے کسٹمرز کو ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بہترین کھلاڑی ہے، کرکٹ کا سب سے بہترین کھلاڑی ہے، تو یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے اسکلز کو امپروو کیا ہے۔ جو اسکلز نہیں تھی اس نے اپنے اندر لایا ہے، وہ بلڈ کیا ہے، اپنے آپ کو یہ سب بنایا ہے اس نے، اب جا کر کے وہ ایک بہترین کھلاڑی بنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کار ریسنگ میں نمبر 1 ہے، بائک ریسنگ میں نمبر 1 ہے، یہ عادت اس کے پاس نہیں تھی، اس نے یہ سیکھی ہے، یہ اسکل اس کے پاس نہیں تھی۔ ڈرائیو کرنے کے لیے وہ ڈرتا تھا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو بائک ریسر ہے، جس کو بائک چلانے کی بہت زیادہ عادت ہے، اور وہ ریسنگ کرتا ہے باضابطہ، وہ باضابطہ میچز میں جا کر کے ریسنگ کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے جا کر کے کہا کہ یہ تم کو گاڈ گفٹڈ ہے، یہ میرے اندر نہیں ہے، تم کو یہ ایک صلاحیت خدا نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، گاڈ نے دی ہے۔ تو وہ میری طرف پلٹا اور کہا کہ تم غلط بول رہے ہو،
یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے۔ میں جس وقت پیدا ہوا میں جانتا نہیں تھا کہ مجھے کس طریقے سے بائک چلانی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ریسنگ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہینڈل پکڑنا ہے، کس طریقے سے اس کو موڑنا ہے، کس طریقے سے اس کو بینڈ کرنا ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ گاڈ گفٹڈ نہیں، میں نے سیکھی ہے اس چیز کو، بہت محنت لگائی ہے، تم کو پتہ نہیں ہے۔ میں 5 گھنٹے اس کے پیچھے لگاتا ہوں، میرا ایک مینٹور ہے، میرا ایک کوچ ہے جو مجھے سکھاتا ہے۔ میں کتنے وقت گر چکا ہوں اور اس نے اپنا پینچا اٹھایا اور مجھے اپنے زخم دکھائے۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اس نے مجھے زخم دکھا کر کے پوچھا یہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ زخم؟ اگر گاڈ گفٹڈ ہوتے تو یہ زخم میرے اندر کیوں آئے پھر؟ میں یہی آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی آدمی کو کوئی بھی فیلڈ میں آگے بڑھتا ہوئے دیکھیں، آپ یہ نہ بولیں کہ وہ گاڈ گفٹڈ ہے، میں وہ نہیں کر سکتا، آپ بھی وہ چیز کر سکتے ہو۔ لیکن آپ یہ یاد رکھ لو کہ ہر وہ چیز آپ کی کرنے کی نہیں ہوتی جو آپ دیکھتے ہو، آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو کرنے کی خواہش ہے، جس میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص حافظ قرآن ہے، جو ایک جید عالم ہے، جس کو حدیثیں پورے یاد ہیں، قرآن پورا یاد ہے اور وہ لوگوں کے سامنے بول رہا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، اس نے محنت کر کے حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی محنت کا پھل دیا ہے۔ آج جو ممبر پہ ٹھہر کر کے لاکھوں کروڑوں کی پبلک کے سامنے وہ بول سکتا ہے تو وہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کو بیک گراؤنڈ میں جائیں اور اس کو دیکھیں۔ آپ سے ایک گزارش میری ہے، آپ ایک مہربانی یہ کریں، مجھے ایک کوئی کامیاب شخص کا انٹرویو جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے جو حاصل کی ہے وہ بغیر محنت کے اور یہ صرف گاڈ گفٹڈ ہے، یہ کوئی کہتا ہوئے مجھے ریٹرن میں اس نے کچھ لکھا ہے اپنے آٹو بایوگرافی میں جو لکھا ہے، یا پھر اس کا کوئی ڈاکیومنٹری ہو کہ یا پھر اس نے کوئی انٹرویو میں ایسا کہا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے سب چیزیں، میں نے اپنی محنت سے نہیں حاصل کی ہیں، یہ میرے اندر اسکلس بچپنے سے تھیں، میں نے اس کو امپروو نہیں کیا، جو میں بلینئر ہوں یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ کسی ایک کا کوئی ایک دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن سے ہو، مجھے کوئی کلپ بھیج دو یا پھر کوئی لکھی ہوئی چیز بھیج دو تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، تاکہ میں یہ مان سکوں کہ ہاں یہ بھی چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ بلکہ اس کے عکس، جب آپ لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں گے جو سکسیزفل ہو گئے ہیں، جب ان کو دیکھیں گے، جب ان سے انٹرویور پوچھتا ہے کہ یہ سب آپ کو گاڈ گفٹڈ ملے، تو جب ہی وہ انکار کر دیتا ہے، جب بھی وہ کہتا ہے کہ یہ سب محنت سے ملے ہیں۔ جن میں لوگ 8 گھنٹے کام کرتے تھے، میں 16 گھنٹے کام کر کے اس چیز کو حاصل کیا ہوں۔ کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہتے ہوئے ملے گا سکسیزفل شخص کہ یہ گاڈ گفٹڈ تھی، یہ میرے اندر پہلے سے تھی۔ ہر چیز کے پیچھے محنت لگی رہتی ہے۔ یہ جو سینٹنس ہے کسی کو بھی کہنا کہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ آپ انہی لوگوں کے منہ سے سنیں گے جو دنیا میں ناکامیاب ہے، جن کا بینک بیلنس کچھ نہیں ہے، جو دنیا میں کچھ کر نہیں سکے، وہی لوگ یہ سینٹنس بولیں گے۔ اگر آپ ایک کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں آنا چاہتے جو ناکامیاب ہیں، تو یہ سینٹنس اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آج کے بعد سے یہ سینٹنس کو آپ نہ اپنے ذہن میں لائیں گے، نہ اپنی زبان پہ لائیں گے، نہ اپنی زندگی میں اس کو کسی کے بارے میں بولیں گے۔ فنش، کلیئر ہو گیا۔ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، یہ میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہو، آپ بھی وہ چیز اچیو کر سکتے ہو جو آپ کو اچیو کرنا ہے۔ آپ یہ بولتے ہوئے نہیں بیٹھو گے۔ ہر اسکل کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے، ہر اسکل کو امپروو کرنے کی چیزیں دنیا میں ہیں، اس کا کوچ ہے، اس کی کتابیں ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہم ہیں۔ ہم نہیں چاہتے آگے بڑھنا، ہم نہیں چاہتے محنت کرنا، ہم نہیں چاہتے رات بھر بیٹھ کے پڑھنا، ہم نہیں چاہتے اپنے دماغ کو لگانا، ہم نہیں چاہتے کہ محنت کریں جس طریقے سے وہ محنت کر کے آگے بڑھے ہیں، اس طریقے سے ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا کہہ دو اس کی جگہ یہ کہہ دو کہ وہ آدمی گاڈ گفٹڈ ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اپنے آپ سے پیچھے چھوڑ گیا۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ بولے گا ہی نہیں، پھر کوئی دوسرا نہ اپنے کو بولے گا، نہ کوئی اور اپنے کو بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گاڈ گفٹڈ ہے، خدا داد صلاحیتیں ہیں، ہے نا؟ تو اپنے آپ سے پیچھا چھڑا لو پھر ان چیزوں کا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے وعدے پر پورا اترا ہوں، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا ہوگا اور آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی، بہت اہم انفارمیشن بھی آپ کو ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن بہت اہم ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، اور دوسروں کو فائدہ ہوگا مطلب آپ کو بھی اس کا رزلٹ ملے گا بعد میں جا کر کے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ پلیز شیئر دس ویڈیو، ڈونٹ اسٹاپ دس ویڈیو ٹل یور سیلف۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔